बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में जारी जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। आज 15वें रोज़ भी इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर बमबारी की गई और ईरान का जो ऑयल हब है कर्क आइलैंड, जहां से ईरान की 90% ऑयल की एक्सपोर्ट होती है और इसको जगुलर वेन कहता है, आज उस पर अमेरिका ने हमले किए और कारपेट बॉम्बिंग की, जिससे जो उनकी फौजी तंसीबात है उनको नुकसान पहुंचाया। और ट्रुथ सोशल पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो ऑयल रिजर्व्स थे उनको अभी हिट नहीं किया, लेकिन मुतनब्बे किया ईरान को कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बंदिश जो है उसको नहीं ख़त्म करेंगे तो वो इनका जो तेल का ज़ख़ीरा है उसको भी बमबारी उस पर करेंगे। साथ में उनका ये भी कहना था कि ईरान के पास जो कुछ अब बचा है वो ले और जो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो अमेरिका और इसराइल हैं, वो टेक्टिकली तो ईरान पे हमला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 15 रोज़ गुजरने के बावजूद जो स्ट्रेटेजिक उनका हदफ है वो नहीं हासिल कर पाए। दूसरी जगह अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने एक हॉरिजेंटल एस्केलेशन की है इस वॉर की, और एक तो वो इसराइल पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं उन पर भी वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दाग रहे हैं, जिसका इंपैक्ट भी आ रहा है। कॉस्ट जो है उसकी एस्केलेशन ईरान कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मैंने जिक्र किया, उस पर अब ईरान उन बैरी जहाज़ों को जाने दे रहा है जिनको जो ईरान की इजाज़त से मशरूत हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आज मैं गार्डियन का एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि टेक्टिकल अहदाफ हासिल करने के बावजूद 15 दिन गुजर गए हैं और अमेरिका और इसराइल को स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल नहीं हुए, तो क्या जो जंग के हमलों में मजीद तेज़ी आएगी? अब ये भी शुनीद है कि 5000 मजीद जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो इस खित्ते में उनको लाया जा रहा है। क्या बूट्स ऑन ग्राउंड हम देखने जा रहे हैं? इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये जो बंदिशें हैं इसकी इंटरनेशनल कॉस्ट इकनॉमिक बढ़ रही है। अब तो फ्रांस और दीगर ममालिक ईरान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है ताकि उनके जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको भी जाने की इजाज़त मिले। पाकिस्तान भी इसकी लपेट में है। कल जो है वो हर 7 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता है। कल तयन होना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे अपने कौम से खिताब में कहा था पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। आज जो हुकूमत की जानिब से कंजर्वेशन और किफ़ायतशारी की मेजर्स ली गई थी उसका जायज़ा इजलास हो, इसमें मजीद फैसले भी किए गए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। मैं उसका भी इख्तिसार से हवाला आप लोगों के सामने रख देता हूँ। एक तो ये कहा गया है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई है बात, कि जो सरकारी इदारे हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों की मुलाजमीन की तनख्वाहों में मरल अवाल 5 से 30% कटौती की जाएगी, जबकि कॉरपोरेशंस और दीगर इदारों के बोर्ड्स में शामिल हुकूमती नुमाइंदे अब बोर्ड मीटिंग फीस वसूल नहीं करेंगे। 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों की ईंधन में 50% कमी, जबकि 60% गाड़ियों को ग्राउंड किया जाएगा। और इसमें जो सबसे अहम नुकता है मेरे नज़दीक, वो शफाफियत को जांचने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट होगा और जो वज़रा की तनख्वाहें हैं वो भी आवाम की फलाह के लिए खर्च की जाएंगी। तो हुकूमत जो है वो इस हवाले से भी अपनी तरतीब कर रही है। ये पेश मंजर है और इस पेश मंजर और पस मंजर के तनाजुर में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें जो नुमाइंदा शख्सियत जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका मैं तारुफ आपसे करा दे, तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है नाइला चौहान साहिबा ने। आप पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं, आपने ईरान में भी सर्व किया है, तो आप वहाँ के सिस्टम को भी समझती हैं और जिस वक्त उमूर खारजा के मामलात हैं उन पर गहरी नज़र है। आपका बहुत शुक्रिया नाइला साहबा प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। मुझे ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर अलवी साहब ने। आप ऑब्वियसली एयर मार्शल हैं, इसके अलावा आप सीरिया में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, सर बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया आसमा शिराजी साहिबा ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमने न्यूज़ पे अपना फ्लैगशिप प्राइम टाइम शो करती हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप लोगों की इजाज़त से आसमा शिराजी साहिबा आपसे करूंगा। आसमा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप भी इस पे शोज कर रही हैं, अपनी व्लॉग्स भी कर रही हैं, आज 15 दिन हो गए हैं इस जंग को छिड़े। आसमा साहिबा, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने वॉर को एस्केलेट कर दिया है, अमेरिका ने, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, 1400 के करीब ईरानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, ये ऑफिशियल फिगर है। इसके अलावा 1700 के करीब जख्मी हैं। उनके जो ऑयल रिजर्व्स है उनको हिट किया जा रहा है, डीसैलिनेशन प्लांट को, बच्चियों के स्कूल को। ईरान की भी स्ट्रेटेजी हमारे सामने, आप किस तरह देख रही हैं? एक तरफ तो अमरीकी सदर कह रहे हैं कि जो ईरान के पास बचा है उस पर इत्तेफाक कर ले, दूसरी तरफ रूसी सदर से भी उनकी बातचीत चल रही है और रूस की जानिब से जो पेशकश की गई उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। ये मशरिक वस्ता की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, आपको जंग तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है और फैलते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनवार साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और तमाम जो मेहमान हैं उनको भी सलाम मेरा।
دیکھیے جو اس وقت جنگ ہے وہ جنگ بے شک ایک دفاعی اعتبار سے کمزور حریف جو ہے وہ ایران ہے جی، مگر ابھی تک لگتا ایسے نہیں ہے کہ اس نے اپنی کوئی بھی کمزوری دکھائی ہو اور وہ ایران اگر جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ ہارنے کی پوزیشن میں بھی اس وقت جنگ میں نظر نہیں آ رہا اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو اپنی اسٹریٹجی کے تحت اس جنگ کو طویل کرنا چاہتا ہے تاکہ امریکہ کو تھکا بھی دے اور امریکہ کے جو ریسورسز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایگزاسٹ کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسی کے اندر جو ہے وہ مسلسل وہ انگیج کیے ہوئے ہیں. ایک طرف آپ دائیں ہرموز کو بند کرنا, پھر دوسری طرف جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹارگٹ کرنا, ان کے جو مختلف جو خلیجی ریاستیں ہیں وہاں پہ امریکی بیسز کو اٹیک کرنا. تو یہ جو ایران کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جتنا طویل کیا جا سکے, جتنا اس کو لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر دیکھا جائے اتنا ہی امریکہ جو ہے وہ تھکے گا. اور صرف امریکہ نہیں بلکہ خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ بھی امریکہ کو فورس کریں کہ وہ اس جنگ میں سے باہر نکلے. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت تک کی پالیسی میں تو آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ وہ ایک بڑا حملہ کریں گے اور پھر کل انہوں نے الجزیرہ قرات کے اوپر بھی جو انہوں نے حملہ کیا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے آئل کے جو ریزروز ہیں وہاں پہ جو ان کی وہاں پروڈکشن ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا, لیکن وہ حملہ کرنے کا ان کے پاس ایک انہوں نے چھوڑا ضرور ہے اس بات کو کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو جنگ ہے یہ طویل ہوتی دکھائی دے گی اور ایران نے بھی اس کے جواب میں پھر جو مختلف جو ریزرو تھے علاقے کے خطے کے اس کو اٹیک کیا ہے. تو بڑی ایک تو یہ لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر جنگ جتنی چلے گی اتنا امریکہ کو نقصان ہوگا اور ایران کو فائدہ ہوگا. صرف ایران کو نہیں, آپ رشیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں. اور یہ یاد رکھیں کہ 31 مارچ سے 2 اپریل تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ بھی چائنا کا ہے جہاں پہ وہ بات چیت کریں گے اور چائنا کے ساتھ باقاعدہ ان کے مذاکرات ہوں گے. تو کافی اہم ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن ابھی پہلے مرحلے کی یعنی 2 ہفتوں کی جو جنگ ہے اس میں نہ ایران کا ریزالو کم ہوا ہے, نہ ایران کے عزم میں کوئی کمی ہے, نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی کے اندر لوپ ہول ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ان کے ڈرون, چھوٹی کشتیاں جو کہ خودکش کشتیاں کو جا کے ٹکرا رہی ہیں بڑے بڑے جہازوں کے ساتھ اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک پوری جنگ کے لیے جو 40 سال ایران نے تیاری کی تھی اب وہ اس کا ایک عملی ثبوت جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں. اور روس اور چین کے کردار کو کسی صورت بھی آپ جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے اس پورے دورانیے کے دوران. اور ابھی اگر جنگ آگے بڑھتی ہے تو اس بات کا احتمال موجود ہے کہ رشیا اپنا اثر و رسوخ جو کہ پریزیڈنٹ پوٹن کی اور ان کی بات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی, ٹرمپ صاحب نے کال انیشیٹ کی تھی, یہ کال صرف تک وہ رشین پریزیڈنٹ نے نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس جنگ سے نکلنے کے لیے ان کی مدد جو ہے ان کو درکار ہے اور وہ آگے جا کے اپنے جو گڈ آفیسز ہیں ان کو وہ استعمال کر سکتے ہیں رشین پریزیڈنٹ. ویری امپورٹنٹ. جی میرے ساتھ رہے گا آسما صاحب, آپ نے بڑا اہم نکات اٹھائے. نائلہ چوہان صاحبہ, آپ میم کیا کہیں گے؟ آپ نے ایران میں سرو بھی کیا, ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی. جس طرح آسما صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایران اٹس ڈگنگ اٹس ہیل اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, ظاہر بات ہے ایران کے پاس آپشن ہی یہی ہے کیونکہ ان پہ ان پرووکڈ حملے ہوئے ہیں تو وہ اس کا جو ہے جوابی رد عمل دے رہے ہیں. لیکن فار ہاؤ لانگ اسٹریٹ آف ہارموز کی جو بندش ہے, جیسے کرگ آئلینڈ ان کا جگلر وین ہے, چائنا کو 90% آئل وہاں سے جاتا ہے, وینیزویلا پہلے وہ آپشن چائنا کا ختم ہو گیا ہے. امریکہ کی جانب سے یہ ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے یا اس سے بڑھ کر بھی بوٹس آن گراؤنڈ بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ اگر اس پہ قبضہ کر لے, کیونکہ میں اس کا جو ٹریجیکٹری دیکھ رہا تھا یہ اسٹریٹ آف ہارموز سے تھوڑا اوپر کر کے ہے کرگ آئلینڈ. ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ یہ جو وار ہے وہ کس طرف جاری ہے؟ کیا کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس؟ جیسے آسما نے کہا کہ وہ 50 منٹ کی ٹیلی فونک کال تھی لیکن انہیں تاثر یہ دیا کہ جو روس کی آفر تھی وہ میں نے مسترد کر دی ہے. بالکل درست. فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام, اور ماشاء اللہ اتنا ڈسٹنگوش پینل, سب کو سلام. شاہجی صاحب نے بڑی اچھی بات کی آسما صاحبہ نے, میں اسی کو کیری فارورڈ کروں گی کہ دیکھیے if you look at the two sides, جی اسرائیل, امریکہ جی اور ایران, ایران کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. یس. سو ایک بندہ جو اپنے گھر, آپ کسی کے گھر میں جا کے جب اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں نا تو وہ اس کا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. سو وہ اپنی جان کی بازی لگا کے لڑے گا اس پہ. جب آپ
اپنے گھر سے کہیں دور جاتے ہیں تو آپ کا وہ موٹیویشن نہیں ہوتی، نمبر ون۔ اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل بھی اگر ادھر اس کے لیے بھی ایگزسٹینشل تھریٹ بنتا جا رہا ہے، یا خود بنا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے نا، how the war is evolving، کیونکہ we are talking about how the war is evolving، وہ بنتا جا رہا ہے، اس میں اسرائیل کے لیے بھی اب یہ ایگزسٹینشل تھریٹ بنتا ہے، کیونکہ اب تک وہ they thought they were invincible، ان کے پاس وہ ڈوم آف ڈیفense تھا، ان کے پاس امریکہ کے سارے جو ہیں وہ ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے، سارے سسٹمز تھے، ایئر ہو نیول ہو جو بھی سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اب انہیں احساس ہوا کہ they are not invincible۔ دونوں امریکہ اینڈ اسرائیل آئی تھنک بوتھ ہیو مس کیلکولیٹڈ۔ آپ دیکھیے کہ 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی لاسٹ ایئر، اس میں انہوں نے کہا تھا ایران کے نیوکلیئر ایسٹ سب ختم کر دیے گئے، حزب اللہ کو تباہ کر دیا گیا، سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے، نیست و نبود ہو گئے ہیں سارے، یہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم وکٹرز ہیں، رائٹ؟ دس واز دا نیریٹو۔ اف دیٹ نیریٹو واز ٹرو، why did they have to go into war now؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر، they were surprised، they never expected کہ یہاں سے ابھی ہمیں آئے گا، انہیں بہت اطمینان ہو گیا تھا کہ حزب اللہ کو ختم کر دیا، کے بعد وہ ختم ہو گئی ہے، ڈیفنکٹ ہو گئی، بیکاز ان کی جو تھنکنگ ہے وہ ہے اشخاص پہ بیسڈ، جبکہ ایران انسٹیٹیوشنل، خاص کر انقلاب، اٹ از انسٹیٹیوشن بیسڈ۔ تو امام خامنہ کو جب انہوں نے شہید کیا تو دے تھاٹ کہ ختم ہو گئی بات، دے نیور ریئلائز کہ انہوں نے ہی واز آلریڈی مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ، انہوں نے اپنی جو ہے سکسیشن پلان بنا لیا ہوا تھا، 4 انہوں نے نام جو ہیں وہ کاؤنسل آف ایکسپرٹس کو دے دیے ہوئے تھے، بائی دا وے جس میں انہوں نے اپنے صاحبزادہ کا نام نہیں دیا تھا، مجتبیٰ خامنہ کا نام اس میں نہیں دیا گیا تھا، اور مجھ سے بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں دیا تھا۔ میرے نظریے میں جو انقلاب آیا تھا انور صاحب، وہ آیا تھا کاؤنٹرنگ شاہ۔ شاہ واز اے مونارک، وہ بادشاہ تھا، وہ ڈیسپوٹ تھا، تو انقلاب ہیڈ ٹو بی عوامی، اس میں عوام جو ایران کے عوام کھڑے ہوئے تھے۔ سو جب آپ ٹرو ڈیموکریسی میں جاتے ہیں جو کہ انقلاب کی ہے، تو اس میں ڈائنیسٹک رول کی بات نہیں آ سکتی۔ اب یہ جو آپ بالکل کانٹیکسٹ آپ نے بیان کر دیا، اب یہ سٹیل میٹ ہے اس کا مطلب اس وقت ایز وی اسپیک؟ نو، آئی تھنک اٹس ایوالونگ، سٹیل میٹ نہیں ہے، ایوالونگ ہے، اچھا، ایوالو ہو رہا ہے، nobody knows which way it will go۔ وہ تو جنگ شروع ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو دور چلا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ اب جنگ کی آپ نے بات کی تو میں چاہوں گا کہ ایئر مارشل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانوں گا۔ ایئر مارشل صاحب، آپ نے سیریا میں ایز ایمبیسڈر بھی سرو کیا، سر بتائیے گا، ایئر پاور تو ہے امریکہ کی، ان کی مائٹ بھی ہے، B-52 بامبر سے انہوں نے پہلے فردوں کو نشانہ بنایا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، یورینیم انریچمنٹ کی، اس کو ختم کر دیا ہے۔ آج روسی صدر سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتایا کہ روسی صدر نے کہا کہ جو ایران کی انریچ یورینیم ہے وہ ہمارے اگر حوالگی ہو جائے تو اس کے بعد تصفیہ، تو وہ پیشکش ٹھکرا دیا۔ اس کا مطلب پھر لاسٹ ایئر کی بات جو ہے وہ کھوکھلی تھی۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر، بوٹس آن گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیا ایران اسٹریٹ آف ہارموز پہ، کیونکہ وہ ایک اسٹرینگل ہولڈ ہے اور میرے خیال میں ایران کا ٹرمپ کارڈ وہی ہے، کیا اس پہ اپنا جو بندش ہے اس کو برقرار کر پائے گا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اب امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کرک آئلینڈ پہ بوٹس آن گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں یا ایران کو اس سے زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کیا یہ جو ایسکیلیشن ہے وہ سٹیج 3 میں آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ جی، آپ نے جب انٹروڈکشن کروایا تھا، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امبیسڈر نائلہ کے بعد بندے کے پاس کیا انالیسس رہ جاتے دینے کے لیے، لیکن جب آپ نے انٹروڈکشن کروایا تھا تو آپ نے اس پہ ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ ان کی جو اسٹریٹجک اہداف ہیں کیا وہ پورے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے ڈٹرمن کرنا کہ امریکہ کے اسٹریٹجک اہداف کیا ہیں، بیکاز جب آپ اہداف کا تعین کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وار کس لیول تک اور کہاں تک جائے گی۔ بالکل، جب یہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اسرائیل بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھا، پیس آف بورڈ بن گیا تھا، یعنی کہ وہ بورڈ آف پیس، وچ مینس کہ اس کے پچھلے گناہ جو تھے غزہ والے وہ دھل گئے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ابراہیم اکارڈز بہت سارے کنٹری سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تیسرا
اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ اکارڈنگ ٹو عمانی فارن آفس جو ڈرافٹ بنا تھا نیگوسیشن کا، اس میں ایران ساری شرطیں تقریباً مان گیا تھا، یعنی کہ آل ٹوگیدر اٹ واز اے ون ون سچویشن فار امریکہ اینڈ اسرائیل، اینڈ اسپیشلی اسرائیل. اگر اس ون پوزیشن سے اسرائیل نے وار کی ہے، یعنی کہ اس نے ابراہیم اکارڈز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کو پتا ہے بہت عرصے تک نہیں ہوں گے، اس نے مڈل ایسٹ کو بھی کر دیا، اس نے غزہ کی وار کی تازہ بھی کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجک اہداف بہت بڑا ہے. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ذکر کرتے ہیں نیوکلیئر یا میزائل، یہ اسٹریٹجک اہداف نہیں ہے، اٹس جسٹ اے اسموک اسکرین. اسٹریٹجک اہداف میرے مطابق از اے ڈومیننس اس ویسٹرن ایشیا کے اوپر. جیسے کارنیگی انسٹیٹیوٹ نے بھی 2004 میں کہا تھا کہ جو ویسٹرن ایشیا پہ پولیٹیکل اویکننگ ہو رہی ہے، جو امریکہ کو سپر پاور سے کنورٹ کروا دے گا، مطلب ملٹیپل پاور سینٹرز بن جائیں گے، لہٰذا اس خطے پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو میری ناقص رائے کے مطابق یہ اسٹریٹجک اہداف ہے جس کا تھا. اب یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسرا بات نے کہا کہ اس کی وار ڈائمینشنز کیا، وار ڈائمینشنز بہت ہی بھیانک ہو گئی ہیں جی. انفارچونیٹلی دیکھیں ابھی مسل فلیکس شروع کرنے کی ہیں، ڈسپلے آف پاور ایران نے شو کی اپنی انڈر گراؤنڈ ٹنل دکھا کے بہت کچھ، اور امریکہ نے خارگ آئرلینڈ پہ، اور ساتھ ہی اس نے جو 5000 فوجی مزید انڈکٹ کر رہا ہے اس میں. سو میں اس وار کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایک بہت ہی خطرناک لیول پہ جاتے دیکھ رہا ہوں. وتھ 17,000 بامبنگ مشنز، 1400 ہلاکتیں، ایک مذکر خیز قسم کی ایک وہ ہے فگر ہے. اچھا، شیور ڈیتھس جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اور جو کنٹری سائڈ لائن پہ کھڑے ہوئے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دا وار ول کم آن دیئر ڈور اسٹیپ ون ڈے. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فورس کریں، امریکہ کے اوپر پریشر ڈالیں انٹرنیشنلی کہ، اور اس کو کنڈیم کریں تاکہ اس وار کو اینڈ کیا جائے. ویری امپورٹنٹ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا. عاصمہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ سعودی عرب بھی ہوا اور ہمارا ان کے ساتھ ڈیفنس اسٹریٹجک ڈیفنس فریم ورک بھی ہے، اور اس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود تھے. ایران کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں، اور رواں ہفتے بدھ کو وزیر اعظم پاکستان کی ایران کے صدر سے بھی بات چیت ہوئی، اور ایرانی صدر نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں. پھر ان کے نئے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مشروط جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائیں گے جب تک سے ہمیں 100% گارنٹی نہیں دی جائے گی کہ اس طرح کا حملہ دوبارہ نہیں ہوگا. ایک بیلنسنگ ایکٹ پاکستان بھی کر رہا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ کا بھی میں ابھی بیان دیکھ رہا تھا، جیسے شاید اختر علوی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ اگر بڑھتی ہے تو پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. حماس کی جانب سے بھی ایران سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ خلیجی ممالک پہ حملے نہ کرے. اس ساری سچویشن میں اس خطے کے جو اہم پلیئرز ہیں، چونکہ اب پاکستان بھی بالکل سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے، کیا ان سے توقعات ہیں اور کیا خدشات ہو سکتے ہیں ہمیں؟ جی انوار، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو پہلی کوشش ہے وہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن کو ختم کیا جائے. اور پاکستان کے لیے بھی جو مین کنسرن ہے وہ صرف اور صرف سعودی عرب ہی ہے. وہ اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو تعلقات اور خاص کر کے جو پیکٹ ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا، اس کے بعد سے یہ اور زیادہ پاکستان کی ذمہ داری محسوس کرتا ہے. اور یہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ پیکٹ بھی اس جنگ میں کودنے کی بات، بلکہ یہ اس طرح کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس بات کی کا متقاضی ہے کہ یہ ادا کرتا ہے کہ پاکستان کم از کم جو اپنا میڈیشن کا کردار جو ہے وہ ادا کرے. اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی محمد بن سلمان صاحب سے، اس میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل اور ہمارے نائب وزیر اعظم گئے تھے. میرا خیال ہے جو 3 بڑے ڈیسیژن میکرز ہیں پاکستان کے اندر، وہ تینوں کی ملاقات محمد بن سلمان صاحب سے ہوئی. اور اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے کہ ان سارے معاملات کے اوپر بات ہوئی ہوگی. ایران کے جو صدر پزشکیان کی گفتگو ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس کو دنیا کی تمام بڑے اخبارات نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. ایک عمان کے صدر کے ساتھ اور ایک پاکستان یعنی وہاں کے امیر اور پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بات انہوں نے 3 شرائط رکھی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آگے میڈیٹ کروانا ہے کم از کم خلیجی ملکوں کے ساتھ تو وہ کنوے کر سکے. اور نہ صرف خلیجی ملکوں بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کی جو بات چیت ہے یا کم از کم جو ان کا جو مدعا ہے اس کو وہ بتا سکے. تو اس میٹنگ کی اس بات چیت کے بعد جو ہے یہ ملاقات ہوئی تھی جو کہ ریاض جدہ میں ہوئی.
اور اس ملاقات کے اندر اہم جو معاملات تھے اس کے اوپر بات ہوئی، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کم از کم جو ایک نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر جو امریکی بیسز ہیں ان کو ایران اس پہ اٹیک تو کر رہا ہے. آج بھی کیا، میں یہ کہتا ہوں اٹیک تو جاری ہے. وہ جی اٹیک جاری ہے، مگر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بتایا کہ جب ان کے جہاں جو امریکی بیسز ہیں وہ سعودی عرب کا اس کو وہ یا جو ممالک ہیں ان کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دفاع کے لیے وہاں پر اٹیک کرنا ضروری ہے. بہتر یہی ہو کہ ایران جو ہے وہ اس کو ظاہر آج حماس نے بھی یہ کہا ہے کہ تھوڑا کنسٹین کرے اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر، لیکن جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پاکستان کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور پاکستان اس کے اندر چاہے گا کہ وہ سعودی عرب کو اور خلیجی ممالک کو اس نقطے کے اوپر لے کے آئے. ایک بات میں بہت اس پہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کہ آپ اگر دیکھیں تو حالیہ یہ جو بیسز والا معاملہ ہے اس میں مختلف جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے بعد سے ایک انسیکیورٹی جو خطے کی ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور جو ایک ریلائنس تھی سعودی عرب کے اوپر ان تمام خلیجی ممالک کی وہ بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہے. یعنی کہ قابل اعتماد جو دفاعی اعتبار سے سمجھا جاتا تھا خلیجی ممالک سمجھتے تھے امریکہ کو، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی دراڑ جو ہے وہ پڑ چکی ہے. اور آپ نے محمد بن جاسم صاحب کا جو ایک پڑھا ہوگا جو سابق وزیر اعظم ہے اور تھانی فیملی سے بھی ان کا تعلق ہے قطر کے، انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ تمام ممالک اس وقت جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایران کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کریں، اور اس وقت ایک نئے الائنس کی ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے ایرانین پریزیڈنٹ کی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ریجنل سیکورٹی جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ اس وقت بھی بہت اہم ہے، اور اگر آنے والے دنوں میں اللہ کرے یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے، اگر یہ ختم ہوگی تو جو سیکورٹی ریلائنس امریکہ کے اوپر تھا وہ بھی شفٹ ہوگا. تو پاکستان کا یہاں پہ بھی بہت اہم جو رول ہے وہ بنے گا. تو میرا خیال ہے یہ وار بہت تبدیل کر دے گی اس پورے خطے کو، اور اس خطے کو ہی نہیں صرف تبدیل کرے گی بلکہ اس کے اندر جو کی پلیئرز ہیں ان کو بھی تبدیل کرے گی، اور اس میں رشیا کا، ترکی کا، پاکستان کا، سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوگا. اور کورس ایران جو ہے وہ ایک نئی ریجنل پاور کی صورت میں ایمرج کر سکتا ہے اگر یہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح بہتری کی طرف جاتے ہیں اور جنگ ختم ہوتی ہے تو. لیکن اگر B-52 طیارے بمبار کریں گے اور اگر مزید امریکہ جو ہے وہ سخت حملے کرے گا تو پھر رشیا اگر انٹروین کر گیا اس جنگ کے اندر تو پھر اس کے نتیجے جیسے بھی یہ مارشل صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہے اور نظر آ رہا ہے. تو البتہ پاکستان کا جو رول آپ بات کر رہے تھے وہ بہت اہم ہے اور مزید بھی اہم ہوگا. اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. نالے صاحب، آپ جو کہ کنٹورز آف فارن پالیسی کو بہت خوبی سمجھتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس بھی ری شیپ ہوگی، اور آپ پاکستان کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو پاکستان کا فٹ پرنٹ اتنا نہیں تھا، اب تو لگتا ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس سے پاکستان کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. دیکھیے، جہاں تک مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کی بات ہے وہ ری شیپ ہو رہی ہے، اور گلف کے اندر بھی جو ہے اب نئے پرسپیکٹیوز آ رہے ہیں. اور سب سے اہم یہ کہ اب تک انہوں نے امریکہ کے اوپر اپنی سیکیورٹی کو پن کیا ہوا تھا. جب دوحہ پہ اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا حماس کو مارنے کے بہانے، تو وہ متھ بسٹنگ اسی وقت ہی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کو 5 منٹ پہلے بتایا تھا کہ اسرائیل کے آ رہے ہیں میزائلز. دیٹ واز شاکنگ. پر انہوں نے کہا نہیں جی وہ بس ہم بتا رہے تھے، بس پہنچ گئی بات آپ کو، لیکن بم میزائلز جب تک پہنچ چکے تھے so they could not defend themselves. اب جب ایران نے حملے شروع کیے ہیں، حملے وہ امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ امریکہ اپنی بیسس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، کجا کہ وہ گلف کو ڈیفینڈ کرتے. سو وہ جو امریکہ نے ان کو ایک نیریٹو دیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے سیکیورٹی گارنٹرز ہیں، ہم یہاں پہ آپ کی خاطر آئے، آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، وہ بات واضح ہوگی کہ ان کی خدمت کے لیے نہیں آئے، وہ اسرائیل کی ڈیفنس کے لیے آئے ہیں. سو آبویسلی اب جیسے الائنسز نئے بن رہے ہیں اس میں امریکن رول کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ خود بھی اندر سے
बहुत ज़्यादा बहरान से गुजर रहा है। अमेरिका के अंदर ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। Exactly. हर चौथा अमेरिकी पूछ रहा है कि why this war, Mr. President? Not only that, उनकी इकोनॉमी पे असर हो रहा है। Billions of dollars have been और आप देखिए कि utilized in 15 days Iranians war. they are playing a very clever game. They wanted long term, not as eternal, but they want कि mid term polls जो अमेरिका में हो रहे हैं उस तक तो But you इन्होंने are ले talking जानी about है। November. Yes, they will take it till November. ईरान सस्टेन कर सकता है ये Iranians अगले 6 माह। 40 साल से वो इसकी तैयारी कर रहे थे। जिस दिन से इनकलाब आया है, So they knew उन्होंने it will be coming one they day. knew this day will come. अच्छा। So they have prepared. उन्होंने अंडरग्राउंड सारी अपनी जो है वो हिसाब किताब किया हुआ है। Okay. दुनिया को इसका इतना अंदाजा नहीं था, ठीक। क्योंकि ये खामोशी से काम करते हैं। सही। अब रही बात गल्फ की, उसमें जो है किस तरह से वो रीशेप हो रहे हैं। और आई बात पाकिस्तान की, आप देखें अगर ईरान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुआ तो पाकिस्तान का भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। तो हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ईरान इजराइल की जंग है। अगर जब एक बहस भी चल रही है कि नेक्स्ट टारगेट है जो कि इसराइल के आ रहा है, वैसे तो नेतन्याहू ने कहा है, तुर्की का भी नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। नेतन्याहू ने कहा है कि तुर्की, क्यों आपने कभी इजराइल का झंडा देखा है? नहीं, मैं तो इजराइल की तरफ इतनी तवज्जो जो है अब जाके जंग में ज्यादा है इसलिए। इजराइल का झंडा देखिए, हाँ, सफेद है, उसमें सेंटर में स्टार ऑफ डेविड है, साइड पे 2 लाइनें हैं नीली। वो नीली लाइनें क्या हैं? फ्रॉम यूफ्रेटस टू नाइल। ओके। द स्टार ऑफ डेविड विल वो जो अपना वो जो अमेरिका के जो एम्बेसडर प्रॉमिस लैंड का जो एग्जैक्टली ओके मेक इजराइल, वो उनके झंडे पे है। हम झंडा देखते हैं, हमें नहीं मालूम था कि ये इनके इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन और इनकी जो एम्बिशन है वो कहाँ रुकेंगे। ओके, ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया। मैं ब्रेक पर जाने से कबल बल्कि सवाल छोड़े जाता हूँ एयर मार्शल साहब के लिए कि इसराइल के अंदर क्या है। ये तो हम ईरान की बात करें क्योंकि वहाँ तो एक आयरन डोम का सुना था, एक आनी पर्दा भी है, वहाँ से खबरें भी नहीं आती कि वहाँ कितना नुकसान हो रहा है। ये हम ब्रेक पर जाने से पहले आपके सवाल छोड़ देते हैं आपकी और आसमा शिराजी साहिबा के लिए। ब्रेक जाने से कबल बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। हम वक्फा लेंगे, वक्फे बाद आएंगे, गुफ्तगू हमारी जारी है। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने। आप मारूफ सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। ब्रेक पर जाने से कब आपका बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। वो हमारे साथ नशिस्त कर रही हैं, शरीक हैं थ्रू टेलीफोन लाइन। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अख्तर साहब, मैं आपके लिए सवाल छोड़े गया था सर, इसका जवाब दीजिएगा कि इसराइल के अंदर, और इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा कि अंदरूनी हालात क्या हैं। वहाँ पर भी बहुत हमले तो हुए हैं, खैबर शिकन मिसाइल क्लस्टर बॉम्ब्स, और हम देख रहे हैं हैफा की रिफाइनरी को निशाना बनाया, तेल अवीव को बनाया, नेतन्याहू के घर और भाई के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो जो है वो मारे जा चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि उसके हवाले से भी रोशनी डालिएगा। और आपकी क्या, क्योंकि आप सीरिया में पाकिस्तान के सफीर रहे, आप किस तरह देख रहे हैं कि इस वॉर का क्या इंपैक्ट होगा मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे? जी बहुत शुक्रिया, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्टली इजराइल, पहले तो मैं आपको ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये वॉर इजराइल के एमा पे शुरू की थी। जैसे पीट हेग्सेट ने कहा कि हमें पता चला था कि अगले दिन इजराइल पे अटैक हो रहा है तो हमने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया जी। लेकिन आपने देखा कि 9 दिन से इजराइल कितना खामोश है। नेतन्याहू जो हर एक थिएट्रिक अपीयरेंस करते हैं हर जगह पे, वो नहीं आ रहे नजर। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं ना कि शायद उनकी डेथ होगी, बट मैं इसको किसी और तरह इंटरप्रेट करता हूँ। मैं ये करता हूँ कि अगर 17,000 इन्होंने अटैक किए हैं अमेरिकन ने, तो बीच में 6,000 तो इसराइलीज ने किए हैं, लेकिन इसराइलीज बड़े ही खामोशी और स्किलफुली साइडलाइन हो गए हैं और इस वॉर को ईरान और अमेरिका की वॉर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। Yes. आप देखते हैं ना, हर जगह ईरान वर्सेस अमेरिका हो रहा है, कहीं भी ईरान वर्सेस इसराइल तो बड़ा ही बयानिया पीछे चला गया है। तो इन्होंने कितना स्मार्टली प्ले करके अमेरिका को डायरेक्ट फोर फ्रंट पे ले आए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा यह है कि आप जानते हैं कि इजराइल के अंदर जितनी सख्ती हुई है कि वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी वीडियोस जो हैं जो बड़ी क्रेडिबल हैं वो सामने आई है, जिसमें देयर इज अ फिनोमिनल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हजबुल्लाह के ने भी एक साथ कल 100 उनकी तरफ रॉकेट्स फायर किए थे जिसने उनकी एयर डिफेंस को सैचुरेट कर दिया। और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक थे। जब इन्होंने अटैक किया और उनकी एयर डिफेंस सैचुरेट हुई और मिसाइल इस तरफ गए,
تو ساتھ ہی ایران نے بھی کل ایک بڑا ڈیوسٹیٹنگ اٹیک کیا ہوا ہے. تو اسرائیل کے اندر بہت زیادہ جو ہے مختلف جگہوں پہ ڈسٹرکشن جو کہ اس نے کبھی نہیں دیکھی وہ ہو چکی ہوئی ہے. ایک سینس آف پینک ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے منع کر دیا ہے کہ کوئی اسرائیلی جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ایک اور میں چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، دیکھیں میں واٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام گریٹر اسرائیل، جب یوفریٹس اور اس کی بات ہوتی ہے نائل کے بیچ میں، گریٹر اسرائیل از ناٹ دا نیم آف اے فزیکل آکوپیشن آف ایریاز بائی اسرائیل، اس لیے کہ اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے. جی اس کے اندر صرف 7 ملین لوگ ہیں اور 6.5 بائی دا وے مسلمان ہیں اس طرف، تو بڑی ریشو میچ کرتی ہے ان کی پیلسٹینینز کے ساتھ. یہ اتنی جب چھوٹی فورس ہو وہ فزیکل آکوپیشن نہیں کر سکتی کسی بھی جگہ کی، ویری امپورٹنٹ. وہ اس کا پولیٹیکل اور اکنامک وہ آکوپیشن کرے گی. اور جب پولیٹیکل اور اکنامک آکوپیشن ہوگی یو ڈونٹ نیڈ ٹو آکوپائی اینی تھنگ فزیکلی، اس کے اندر بہت نقصان آتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک سائڈ پہ بات تھی. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ مڈل ایسٹ کا کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ وہ ہے جو مڈل ایسٹ کے رولرز دیکھنا چاہتے ہیں، ایک وہ نقشہ ہے جو امریکہ دیکھنا چاہتا ہے. مڈل ایسٹ کے رولرز نے دیکھا کہ وہ جس ببل میں تھے کہ اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، امریکن پروٹیکشن ہوگی اور چھوٹی موٹی فرکشن ہوگی، یہ تینوں دیواریں گر گئی ہیں. نہ امریکن ٹرو پروٹیکشن ہے، نہ اکنامک سٹیبلٹی ہے، اور نہ ہی چھوٹی موٹی فرکشن ہے، ایک اوپن وار ہو گئی ہے. جی ان کی خواہش ہوگی اس وار کے بعد کہ وہ ایک لیئر ڈیفنس بنائیں اور ملٹیپل پروٹیکشن اپنے لیے پروڈیوس کریں، یعنی کہ ناٹ اونلی ریلائنس آن یو ایس. لیکن یہ بالکل یو ایس کی پالیسی اور اس کے لانگ ٹرم پلان کے اگینسٹ جاتا ہے. یو ایس ول انشور، مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اس کی انٹینشنز کیا ہے کہ یہ سیکورٹی امبریلا اور اسٹرانگ ہو جائے، جو بیسز کا نقصان ہوئے ہیں وہ بھی یہ گلف امپائر پوری کریں، اور اگر خدا نخواستہ ایران کی کسی سول ڈس آرڈر یا خدا نخواستہ بیلکنائزیشن کی وجہ سے اس طرف سے پرابلم آنے کے کوئی ایشوز ہوں گے تو وہ اور نیٹو فورسز کو انگیج کرنے کی کوشش کرے گا، یا یو این کو پھر گردن سے پکڑ کے کہے گا کہ یہاں پہ فورسز ڈپلوائے کیجئے. اس کی بالکل خواہش نہیں ہوگی کہ چائنیز فٹ پرنٹ آئے یا پاکستان کا زیادہ رول ہو، یہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. سو ایٹ دا مومنٹ جس طرح وار جا رہی ہے، یہ وار مجھے بہت لمبی ہوتی نظر نہیں آ رہی، بیکاز اس میں ڈسٹرکشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ گیا ہے. جب اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کے ایلیمنٹس آ جائیں تو وار کو کسی نہ کسی طور پہ کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. اب وہ میں آپ کے لیے سوال سر دوبارہ کروں گا کہ وہ کنکلوژن کیا ہو سکتی ہے. آصمہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ تو ہم بات کریں مشرق وسطیٰ کی، یہ جو ہمارا مغرب بارڈر پہ جو فرنٹ کھل گیا افغانستان کے ساتھ، اور کل آپ نے دیکھا کہ کوہاٹ اور یہاں پر بھی ڈرون انہوں نے چلانے کی کوشش کی، وہ ہماری ایئر فورس نے ان کو سافٹ کل بھی کیا اور ہارڈ کل بھی کیا، اور جو ایک فیک پروپیگنڈا بھی وہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں آپ سے کون بہتر سمجھتا ہے، وار آف نیریٹیوز بھی چل رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان رجیم جو خود ماسٹر پراکسی ہے وہ بے پرکیاں بھی اڑاتی ہیں کہ ہم نے یہ چوکیاں کر دیں وہ کر دیں. وہ تو خیر ہماری جو ہے متعلقہ وزارت اطلاعات وہ اس کی کلئی کھول رہی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ چائنا بھی اب اس میں چاہ رہا ہے کہ یہاں پر جو معاملات ہیں وہ فائٹ کے بجائے ٹاک اینڈ فائٹ کی طرف جائیں. ہاؤ ڈو یو سی یہ جو ہمارے آپریشن غضب للحق ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ جی آصمہ صاحبہ چلیں میں دوبارہ ان سے رابطہ کرتا ہوں. یہ سوال سر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں کیونکہ آپ سے بہتر اس کو کون بیان کرے گا. چیمہ صاحب، قمر چیمہ صاحب، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ جو میں نے غضب للحق کے حوالے سے اور اس کا جو پورا ایک پرسپیکٹ رکھا کہ پاکستان کیوں کر جو ہے وہ ان کے آپریٹرز اور ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، کیا اس کے نتائج کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا؟ جی بہت شکریہ انوار صاحب. دیکھیے سمپل سا سوال ہے کہ کیا ہم پچھلے جس طرح 4-4.5 سال ہم نے گزارے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد جماعتوں کو الاؤ کر رہے ہیں پاکستان کی ریاست پہ، عوام پہ حملہ کرے، کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ مطلب ہمیں یہ صرف اس سوال کا جواب ملے کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردوں کے گروہ افغانستان میں ہیں لیکن دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے، بندے پاکستان میں شہید ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. رشیا بھی کہتا ہے، امریکہ بھی کہتا ہے، چائنا بھی کہتا ہے، سب کہتے ہیں. میں تو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کس چیز کی قیمت ادا کرے اور کیوں قیمت ادا کرے؟ کیونکہ یہ ایک ریاست نہیں بننا چاہتے، کیونکہ یہ ان کو عادت ہے ایز اے نان اسٹیٹ ایکٹر رہنے کی، کیونکہ ٹی ٹی پی کو یہ مہمان کہتے ہیں، جو پاکستان کے دہشت گرد ہیں ان کو یہ اپنے مہمان کہتے ہیں یہ تو ہمارے مہمان ہیں، ہم تو ان مہمانوں کے ساتھ ایسے نہیں ہونے دیں گے. تو مجھے بتائیں آپشنز تو ان کے لیے ختم ہو رہی ہیں نا. ٹھیک ہے دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک ویکیوم ہوا
اس ویکیوم کو فل کرنا ہے اور یہاں پہ وہ ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ افغانستان کو دی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک افغانستان کا بیہیویئر نہیں بدلتا پاکستان ایسے نہیں چل سکتا کہ روز پاکستان میں جنازے اٹھائے جائیں کیونکہ جی افغان طالبان کو عادت ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ رہتے ہیں. یا منظرنامہ بدل گیا اور ہمارے لیے امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو یہ کڑوی گولی ہے, یہ نگلنی پڑے گی اور آپ کو ان کو اس طریقے سے دیکھیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے حل ہوتے ہیں, لیکن اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی رزلٹ نہ نکلے تو پھر اور راستے بھی اختیار کرنے چاہیے اور واپس پھر ٹیبل کا راستہ کھلا ہے. ابھی دیکھیں نا اگلے دن ابھی چائنا سے جو لیڈرشپ ہے وہ رابطے کر رہی ہے اور وہ انگیج کر رہی ہے, تو کیا طالبان چائنا کو کمٹمنٹ دینے کو تیار ہے؟ چائنا ہمارا سب کا اچھا دوست ہے, نیبر ہے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. جب دیکھیں طالبان تو کسی کو بھی کوئی کمٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہم نہیں دیں گے, ہمارا سارا افغانستان بھی تباہ ہو جائے, سارے کے سارے افغانستان کو وہ قربان کر دینا چاہتے ہیں TTP کے لیے. تو پھر ٹھیک ہے انوار صاحب, یہ تو ایک پالیسی ہے ان کی. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ اینڈ حکومت بھی سمجھ گئی ہے اور یاری بات ہے یہی بہت لیٹ ہم ایکشن لے رہے ہیں, اب عوام بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہے. تو یہ پوزیشن ہمارے سامنے کلیئر ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک آج بھارت کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر نے کہا ہے کہ جو پاکستان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کر رہے ہیں ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو پاکستان کی سٹرائک کو کنڈیم کر رہا ہے سوائے انڈیا کے؟ تو اب دیکھ لیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو وہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ تو میں کہتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کی لیڈرشپ کو اس مسئلے کو تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. شیما صاحب, وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا وار تھیٹر بن گیا ہے, اس میں بھی آپ کا کومنٹ چاہوں گا کہ یہ پہلے تو اس پہ خبریں آنی تھی, لیکن چونکہ اب وہ جو میڈل ایسٹ کا کرائسس ہے وہ اتنا اس میں اسکیلیشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ہیڈ لائنز اس نے کیپچر کر لی ہیں. نہیں وہ دیکھیں وہ ایسے تو ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہاں پہ 14 ملک انوالو ہیں جنگ کے اندر, کہاں میڈیٹرینین سی سے لے کے گلف آف ایڈن, اسٹریٹ آف ہارموز, پورے کا پورا مڈل ایسٹ, GCC کے 6 ملک. اب اتنے ملک انوالو ہوں تو ظاہر بات ہے گلوبل بڑی اکانومی تو وہ ہے. افغانستان تو ویسے ہی سائیڈ سٹیج پہ دنیا میں چل رہا ہے, آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. تو اگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ظاہری بات ہے اس کا فوکس وہاں پہ ہے, لوگوں کے کاروبار ہیں, بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ رکی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں یہ ہماری ڈائریکشن اس سے خراب نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے, ہمیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ آپ حملے کر رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی رکی ہے. آپ دیکھیں پرسکون ماحول ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کو جو پاکستان نے اوفینسو شروع کیا ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے, اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہیے اور مسلسل جو اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں کون سا دنیا کا ملک پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور کون سا ملک یہ ہمیں منع کر رہا ہے نہ. اور دوسری بات ہے کہ ہر ملک تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ کمٹمنٹ دو, جو وعدے کیے تھے ایسے کمٹمنٹس ہمارے ساتھ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہے, ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو دیکھیں اور کنٹینیو رکھیں ان سٹرائکس کو. جی ایئر مارشل صاحب, سر اس پہ آپ کو بھی میں کومنٹ چاہوں گا. ہم ویسے ذوالفقار محتو صاحب جو سینئر انالسٹ جرنلسٹ انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے, ان کے پاس ہم آتے ہیں. ایئر مارشل صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, یہ جو روڈیمنٹری قسم کے ڈرونز کی انہوں نے کوہاٹ میں جو ہے وہاں پر بھیجا, اس کو کل کر لیا گیا. ادھر راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے بھی کل خبریں آ رہی تھیں. آپ اس کو سر کس طرح دیکھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے ایئر پاور تو ہے, وہ ہم نے تو ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا, چاہے وہ آپ مختلف جو ان کے قندھار ہے یا اور ایریاز ہیں, کابل ہیں. کس طرح اس جو آپریشن غضب للحق کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے میں نے آج سے 2 مہینے پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں نے یہ کوئی 1/3 آرٹیکل اس چیز پہ تھا کہ چائنا اپنا رول پلے کرے اب اس افغانستان کے معاملے میں. میں کیوں ایسا سمجھتا تھا, اس لیے کہ پاکستان کے علاوہ چائنا کے بہت بڑے اسٹیک ہیں کہ افغانستان کو وہ جو کچھ قوتیں ہیں وہ اتنا امبولڈن نہ کر دیں کہ یہ BRI اور CPAC کو افیکٹ کرنا شروع کر دے, بیکاز الٹیمیٹلی افغانستان سے بھی راستے نکل کے سینٹرل ایشیا کی طرف جانے تھے. سو چائنا کو اپنا ایک رول جو ہے وہ ڈیسائسولی پلے کرنا چاہیے, میرا اس وقت بھی خیال تھا. اور اب اٹس گڈ کہ چائنا ہیز اسٹارٹڈ ٹو پلے اٹس رول. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے سولوشنز کیا ہیں. یہ جو ابھی ہمارا ایکشن ہے, obviously اگر 79 سال ایئرز کے بعد ہم نے یہ ایکشن لیا ہے
इसका मतलब हम इतने तंग आ गए थे, जैसे चीमा साहब एक्सप्लेन उन्होंने बड़ी डिटेल में किया है, कि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। अदरवाइज ये जाहिर है एक बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, हमारे ताल्लुकात बहुत ही दरीना है, और इनकी सारी इकोनॉमी एक्चुअली हम पे डिपेंड करती है। जी इनको इस चीज़ का ख्याल हमसे ज़्यादा होना चाहिए। अब आप ये देखें कि जो मैंने एक जिक्र किया था कि वेस्ट एशिया को डोमिनेंस करने की ये सारी गेम है, जिसको स्मोक स्क्रीन दी जा रही है कि ईरानी मिसाइल, जब वो उस वेस्ट एशिया को क्यों, जब डोमिनेंस और वो ये जो पावर्स होती हैं, ये एक कंट्रोल्ड केओस रखती हैं रीजन्स के अंदर। इस कंट्रोल्ड केओस ही का रिजल्ट बलूचिस्तान है। इसी कंट्रोल्ड केओस का ये रिजल्ट ये एम्बोल्डन अफगानिस्तान है, जो डिक्टेशन ले रहा है कुछ प्लेयर से, और उसकी बेस पे वो आगे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अफगानिस्तान की हैसियत, बेशक वो एक मुल्क है, उसको पास इख्तियार है कि वो जिससे मर्जी अपने ताल्लुकात बढ़ाए या कम करे, बट उसको ये एहसास होना चाहिए कि कंपेयर टू पाकिस्तान उसकी हैसियत अनफॉर्चुनेटली एक नॉन स्टेट एक्टर से ज़्यादा नहीं रह जाती है। एंड वेन एवर देर इज अ फाइट बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट, स्टेट ऑलवेज प्रिवेल। सर, सो इसमें तो तालिबान बिल्कुल रजीम जो है एयर मार्शल साहब, वो रहेगी इस ऑपरेशन के नतीजे में, सस्टेन कर पाएंगे, या आप समझते हैं वो रजीम ख़त्म भी हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान में हमें कभी ये बात करनी ही नहीं चाहिए कि हमने किसी रजीम को चेंज करना है। ठीक। ठीक है, एटलीस्ट स्पीकिंग तो मुल्कों को जब एक दूसरे से बात करनी चाहिए तो उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि जी, वी वांट कि यू शुड बी स्टेबल, यू शुड बी प्रॉस्परस, ठीक है। सो दैट इज आवर डिजायर। सो हमें उनको ये तसल्ली दे, मैंने तो बल्कि उसमें आर्टिकल में ये लिखा था कि हमें ये इमेज नहीं देना चाहिए कि हम कोई नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलके इसको ठीक। टॉपल करना चाहते, बिकॉज उसको फिर वो नेगेटिवली यूज करना शुरू कर देंगे कि ओके, हमारे रिजीम को टॉपल किया जा रहा है। वेल, शायद वो रिजीम रहे ना रहे, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, फेयर इनफ। बट अप्रोच शुड बी डिफरेंट इन माय व्यू। जी जी, बहुत आप आम नुकता उठाया। जुल्फ़िकार मैथू साहब से मैं जानना चाहूँगा, मैथू साहब आप किस तरह देख रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे इस वक्त ऑपरेशन जारी है, उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं वहाँ पर, और जिससे पाकिस्तान को 2025 बड़ा खूनी साल था, और 2026 के शुरू में भी वहाँ से अटैक्स हुए, और कल भी लकी मरवत में बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हो। ज़ाहिर बात है डांडे वहाँ जाकर मिलते हैं वही हैंडलर हैं, 7 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, और ड्रोन अटैक्स भी उन्होंने की जानिब से किए गए हैं। आप इस ऑपरेशन के अहदाफ के हसूल के हवाले से क्या राय रखते हैं? जी शुक्रिया उमर साहब। एक्चुअली अफ़गानिस्तान के अंदर तो हमारी जो लड़ाई है वो बहुत पुरानी चल रही थी, और हमने अपना रिजॉल्व जो है अब शो करना शुरू किया है, और उसके नतीजे भी आए हैं। पाकिस्तान के अंदर वाज़े तौर पर दहशतगर्दी कम हुई है, लेकिन देखना हमने ये है कि इनके पास ये ड्रोन जो आए हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये कहाँ से आए हैं, उन्होंने लिए कहाँ से हैं, कब लिए थे, कहाँ से किस रास्ते से आए थे, इसको चेक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चेक किया भी है और मज़ीद भी करेंगी। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर की हालत ये है कि उनकी अभी सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की का भी इजलास पिछले हफ्ते जो हुआ, वहाँ पे तालिबान रजीम का कोई नुमाइंदा नहीं था, बल्कि पुरानी हुकूमत के जो नुमाइंदे वहाँ पे थे उन्होंने ही वहाँ पे नुमाइंदगी की अफगानिस्तान की, और उन्होंने भी इस बात की मजम्मत की कि तालिबान की हुकूमत, अब आप उस देखें इंटरनेशनल जो इस वक्त सूरत हाल है कि अमेरिका समेत तमाम ममालिक ने जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं इस वक्त, पाकिस्तान समेत सभी ने इसकी मजम्मत की कि तालिबान ने अपने दोहा एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, और वो नई दहशतगर्दी जो है वो सारी की सारी अफगानिस्तान के अंदर से जन्म ले रही है। और एक बात उन्होंने कहा कि उन्होंने ये प्रॉमिस जो की थे तीनों के तीनों, कि एक इंसानी हकूक के हवाले से, और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से, और दहशतगर्दी का इस्तेमाल अपनी ज़मीन को ना करने देने के हवाले से, तीनों प्रॉमिस तोड़े हैं। तो पूरी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी है, और ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी आखिरी है, ये आखिरी जैसे एक चिराग जो टमटमाता है अब बुझने से पहले, ये वो है अफगानिस्तान जो तालिबान की हुकूमत रजीम है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये बहुत जल्दी इसका फैसला होने वाला है। कमर चीमा साहब, कमिंग टू यू सर टुवर्ड्स द एंड, मैं आपसे जानना चाहूंगा मिडिल ईस्ट क्राइसिस को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इस पे भी आप कि ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस मैं सुन रहा हूँ, आपकी क्या इनसाइट, हाउ डू यू सी इट इवॉल्विंग? जो मशरिक़ वस्ता की जंग है, हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल, तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पहली बात तो ये है कि एक बात तो बड़ी पता लग गई कि जो एस्केलेशन ऑफ वॉर है जी, वो तो ईरान के हाथ में है। अच्छा, ईरान चीज़ों को एस्केलेट करता है, यानी कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका जो है उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। अभी जिस तरह कल एक पेशर कह रहे थे डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ वॉर कि ये तो ईरान के ऊपर है ना कि वो हमले बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे। हाँ। तो एस्केलेशन तो उनके ऊपर है। फाइनेंशियल सेंटर्स पे जो हमले होने शुरू हो गए हैं, अब वो जिसे कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल वो हॉरिजॉन्टली वॉर कर रही है,
کہ اس کی ملٹیپل ٹارگٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی وہ آئل سیکٹرز پہ آ گئے ہیں، انرجی سینٹر پہ آ گئے ہیں، بینکس پہ حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جنگ لمبی لگ رہی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ لوزر جو ہے وہ اس سارے کا سارا ریجن ہے. اور آپ انٹرسٹنگ بات یہ بھی دیکھیں کہ پتہ نہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کیا ہے کہ رشیا تیل بیچ رہا ہے، اچھا چائنا جو ہے وہ تیل خرید رہا ہے، اور اسی جگہ خرید رہا ہے، ایران بیچ رہا ہے تیل چائنا کو، اور نہیں روک سکتے وہ. تو انڈیا بھی تیل خرید رہا ہے رشیا سے، اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عرب ممالک کو ہو رہا ہے. تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایران کے خلاف ہے کہ یہ جی سی سی ممالک کے خلاف ہے یا عرب ممالک کے خلاف. بڑا اہم نکتہ ہے. بالکل مطلب یہ تو مطلب دیکھیں نا الٹیمیٹلی ابھی صرف $15 ارب کا 2 ہفتوں کے اندر صرف $15 ارب کا نقصان تو تیل کا جو ہے وہ ان جی سی سی ممالک کو ہو چکا ہے، جو پروفٹ انہوں نے کمانا تھا. تو آپ امیجن کر لیں، اور باقی جو ان کا لاس اور ریپوٹیشنل لاس، اور جو مارکیٹس بند ہے، بینکنگ سیکٹر، لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، ایویشن انڈسٹری، تو یہ اسرائیل کا تو کچھ نہیں جانا، کیونکہ اس کے پیچھے تو بہت بڑا بلڈ اپ ہے، اس کو تو سپورٹ ملے گی. میرا خیال ہے عرب دنیا کو سوچنا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کیا ہے، سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہی سمجھنی ہے کہ بھائی کس طرح سیکیور کس طرح ہوتے ہیں، اور کیا جو ہے وہ عرب ممالک کو ایران کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. اب دیکھیں نا ایران نے کیا کیا، اس نے کہا جی گلوبلائزیشن کا سینٹر اس پورے خطے میں دبئی ہے، انہوں نے دبئی پہ حملے کرنے شروع کر دیے. جتنا بھی گلوبل فائنینشیل نرو سینٹر ہے اس دنیا اس خطے کا وہ دبئی ہے، ابو دھابی ہے، انہوں نے کہا اس کو جو ہے وہ اٹیک کرو، اور وہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے پوری دنیا کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اور پھر اب وہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے جو کہ ایک بڑی مایوسی لگتی ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو اس مسئلے کو روک سکے، کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا. یہ چیمہ صاحب آپ نے سے کہا کہ کوئی ایسا ادارہ، ویسے یو این تو ہے، اینٹونیو گوتریس صاحب ادھر مطلب ترکیہ تو گئے ہوئے تھے اور ان کی طرف سے بیانات بھی آتے، لیکن اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن وچ یو ہیو ریزڈ. تھینک یو ویری مچ قمر چیمہ صاحب، آپ نے بڑا انسائٹ فل ویو دیا. اور سر آئی ایم ریئلی امپریسڈ. شاہد اختر علی صاحب آپ نے زبردست قسم کی گفتگو، ذوالفقار مہتو صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ کا شکریہ، اور نائلہ چوہان صاحبہ کا بھی شکریہ. ہمارا وی ہیڈ اے ویری گڈ پینل، پر مغز گفتگو ہوئی. ایوالونگ سچویشن ہے، بڑی تصویر ہے، اس میں بہت سے محرکات، بہت سے پلیئرز انٹر بھی ہو رہے ہیں. ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم امریکہ کی. اور جیسے قمر چیمہ صاحب نے اینڈ میں کہا کہ کوئی ملک اس وقت ہے جو اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے پیس میکنگ کے حوالے سے، یہ بھی بہت بڑا کویسچن ہے. جی سی سی ممالک کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ، جسے کہتے ہیں موومنٹ، تھاٹ موومنٹ ہے کہ کیسے اب انہوں نے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ امریکہ جو روس تیل بیچنے پہ پابندی لگا رہا تھا وہ اجازت دے رہے گا روس تیل بیچے، اور وہ سنہ نقد جو ہے وہ تیل بیچ رہے ہیں. تو اس کو ہم ایشو کو کل بھی اٹھائیں گے کیونکہ اس کی امپلیکیشن پاکستان پہ بہت زیادہ پڑ رہی ہیں ایز فار ایز دی آئل بل از کنسرن. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.